अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज का वीडियो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। कुछ लोग इस बात से गुस्सा खाते हैं कि ज़ुनैरा क्यों कहती हो ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि क्या कहूँ मैं, क्या करूँ मैं, ख़बरें ही बहुत ख़तरनाक हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जनाब, आज की जो सबसे ख़तरनाक खबर है वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान के किसी ज़माने में जिगरी यार हुआ करते थे मोहसिन बेग साहब। अब जो मोहसिन बेग हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने जिस तरह इमरान खान के साथ वफा निभाई, बिल्कुल वैसे जैसे जहांगीर तरीन ने निभाई, अब्दुल अलीम खान ने निभाई और भी बहुत सारे लोगों ने निभाई, लेकिन इमरान खान ने हमेशा की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए उनको भी लात मार दी। आपको याद है ना कि इनको भी गिरफ्तार करवाया, FIA के थ्रू जो है वो इनके घर के ऊपर गोलियां चलवाईं। और मोहसिन बेग जब गिरफ्तार हो रहे थे तो उस वक्त उन्होंने बद्दुआ दी थी इमरान खान को कि तुम्हारा अंजाम बहुत ही अलमनाक होगा और दुनिया देखेगी। अब वही मोहसिन बेग जो हैं, उन्होंने एक खबर दी है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। अच्छा, ये खबर मुख्तलिफ ज़राए से होते हुए मुझ तक भी पहुंची थी, लेकिन मैंने ये पहले आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा है, चलो जी, हम लोग मोहसिन बेग साहब का नाम लगा के कम से कम खबर तो शेयर कर सकते हैं ना। अब आपको अच्छे तरीके से याद है खबर क्या है, लेकिन उससे अच्छे तरीके से पहले आपको ये बता दूं कि आपको याद होगा कि साबिक कमिश्नर थे जी लियाकत चट्ठा, जिन्होंने बहुत इल्ज़ामात आयद किए थे इलेक्शन के ऊपर और बहुत सारे सवालात उठाए थे और अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी अजीबो गरीब किस्म की हरकत की थी। बाद में फिर उन्होंने पागल होने का ड्रामा किया था। फिर पता चला था कि उनकी रिटायरमेंट से जो है वो, अब उनकी रिटायरमेंट में 2 दिन रह गए थे या 10 दिन रह गए थे, और तब भी उन्होंने यानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनको ये अश्योरेंस दी गई थी कि आप अमेरिका ले जाए जाएंगे। मगर हुआ क्या कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब वही जो लियाकत चट्ठा हैं, उनके बारे में मोहसिन बेग ने कहा है और ट्वीट आपके सामने आ रहा होगा। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जो इस वक्त इदारों की तहवील में हैं, उनके खिलाफ बड़ी गवाही दे दी है। बड़ी गवाही दे दी है। ब्रेकिंग न्यूज़, आगे सुने। वो कहते हैं, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि लियाकत चट्ठा को ट्रायल के दौरान फैज़ हमीद के सामने भी ले जाया गया था और उन्होंने उनके सामने बड़ा एतराफ़ किया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात और रावलपिंडी से नून लीग के हारने और नताइज तब्दील करने के मुतालिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी वो भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कहने पर ही की थी। समझ आई आपको? ये इतनी बड़ी गवाही दी है उन्होंने। और उन्होंने ये भी बड़ा एतराफ़ किया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात और रावलपिंडी से नून लीग के हारने और नताइज तब्दील करने से मुतल्लिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी वो भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कहने पर, वरना उनके पास इसके शवाहिद नहीं थे। और ये इंकशाफ भी सामने आया है कि फैज़ हमीद ने उन्हें बताया था कि नवंबर 2024 में वो सदर पाकिस्तान होगा। कैसा बेवकूफ़ आदमी है। फैज़ हमीद ने कहा अब फिक्र न कर, तू सदर पाकिस्तान होगा, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और फिर इमरान खान को जेल से निकाल कर वज़ीर आज़म तुझे बनवा दिया जाएगा। और दौरान ट्रायल ये बात भी साबित हो गई है कि इमरान खान के इक़्तिदार से हटते ही एहतजाज, जलसों और हंगामों की एडवाइस भी जनरल फैज़ हमीद ने ही की थी ताकि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे। जबकि उस वक्त जो तहरीके इंसाफ के एहतजाज की पॉलिसी चल रही थी उसका मास्टरमाइंड भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद थे। हुकूमत और फ़ौज पर दबाव है कि ये सब रिकॉर्ड से साबित भी हो गया है और बहुत से ओहदों के उम्मीद लगाए हुए बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। बहुत से लोगों को लालच दे रखा था, मगर वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यानी कि फैज़ हमीद जो हैं वो लोगों से इस तरीके से काम करवाते थे कि तू फिक्र ही ना कर, तुझे अगला वज़ीर आज़म बना देंगे। चल, ऐसे जैसे ओहदों की बंदर बांट नहीं हो रही होती कि तुझे हम सदर बनाएंगे, चल आ जा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। ये तो मुझे वो बंदर का तमाशा याद आता है जिसमें वो डुगडुगी बचा के कहता है, हाँ भाई मलका एलिज़ाबेथ आ और नाच के दिखा, हाँ भाई ट्रंप तू ज़रा ठुमका तो लगा के दिखा। ये तो वो वाला हिसाब हो गया। और उल्टा फैज़ हमीद के अपने ऊपर जब ये सारी इंक्वायरी खुली तो फैज़ हमीद को सारे ठुमके शुमके भूल गए। अच्छा, अब एक और ख़बर आपको देने जा रही हूँ। ये खबर 2 दिन पुरानी हो गई है, लेकिन ये खबर मुझे नहीं लगता कि मीडिया में किसी ने कवर किया या शायद कम लोगों ने आपको इसके बारे में बताया होगा। और क्योंकि अलीमीन गंडापुर और ये एहतजाज और ये रावलपिंडी का जलसा और धरना, ये सब कुछ कवर करते करते ये
خبر جو ہے یہ اگنور ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں کہ شمالی وزیرستان کے اندر جو ہے وہ غیر ملکیوں کو لے جانے والا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ گر کر تباہ ہوا، اور اس میں 6 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ اس کی جو تفصیلات ہے شاید آپ کو نہیں پتا ہوں گی، آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ماڑی پیٹرولیم کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو ہے وہ چارٹرڈ MI-8 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں 3 رشین پائلٹس تھے، 14 مسافر تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہیلی کاپٹر پر سوار 6 افراد ہلاک اور 8 شدید زخمی ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں پرواز کے دوران آئل فیلڈ کے قریب گر کر تباہ ہوا، اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ حادثہ جو ہوا ہے اس کی ریزن بتایا جا رہا ہے کہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ ابھی مکمل رپورٹ تو آئے گی۔ ان کے جو ترجمان ہیں ماڑی پیٹرولیم کے، انہوں نے کہا کہ حادثے کے علاقے میں سیکیورٹی صورتحال یا دہشت گردی سے کوئی ایسا تعلق نہیں ملا ہے، اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ شیوا وزیرستان بلاک میں پرسنل ٹرانسپورٹیشن فراہم کر رہا تھا، اور اس دوران جو ہے وہ یہاں پر یہ حادثہ ہوا۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہیں، لیکن یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں اور میڈیا اس کو کور ہی نہیں کرتا۔ اب بات کر لیتے ہیں شہباز شریف کی، جنہوں نے باہر جا کر اقوام متحدہ میں تقریر بھی کی، انہوں نے فلسطین کے حق میں نعرے بھی بلند کیے، پاکستان کے حق میں آواز بھی اٹھائی، اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران واک آؤٹ بھی کیا، ان کے پیچھے پوری دنیا کے لوگ بھی گئے، وہاں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ میں نے بہت سارے یوتھیاز کے چینلز کو کھول کر دیکھا کہ آیا انہوں نے اپنے ملک کے پرائم منسٹر کے لیے، ٹھیک ہے جی آپ کی وابستگی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو سکتی ہے، چوائس کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ آپ کا وزیر اعظم گیا ہے تو آپ اس ملک کے رہنے والے باسی ہیں، آپ کو اپنے پرائم منسٹر کی تعریف تو کرنی چاہیے۔ لیکن کسی ایک نے بھی شہباز شریف کی تعریف تو دور کی بات ہے، اس خبر کوئی کور نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تو ڈھونڈ رہے تھے نا کیڑوں کی طرح کہ ہمیں اس میں کوئی گند ملے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کمل کا پھول جس طرح کیچڑ میں کھلتا ہے، اسی طرح شاہین جو ہے اس میں اور گدھ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ شاہین اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے، جبکہ گدھ جو ہے وہ ہمیشہ مردار کے اوپر جا کر گرتا ہے، وہ مردار ہی کھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اسی طرح کا کوئی جو ہے نا مردار ڈھونڈ رہے تھے، اور اس پہ پھر انہوں نے آپس میں لڑنا تھا، کیونکہ گدھ جو ہے وہ مردار پہ لڑتے بھی ہیں آپس میں، پھر ایک دوسرے سے لڑ لڑ کے مر بھی جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ شہباز شریف کی تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس میں جو کردار ہے وہ آرمی چیف کا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ خود پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی IMF کا جو پروگرام کی جو منظوری ہوئی ہے اس میں آرمی چیف نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ IMF پروگرام کی منظوری میں آرمی چیف نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ 7 ارب ڈالرز کے پروگرام کی منظوری میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چائنا نے بھرپور مدد کی ہے۔ IMF کتنی گارنٹیز مانگ رہا تھا۔ امریکہ سے لنڈن پہنچنے پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیسیکلی انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے، اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، اور اس میں ملوث افراد کو تبھی معافی ملے گی جب وہ دل سے معافی مانگیں گے۔ شہباز شریف صاحب آپ نے یہ کیسا مطلب کہ نا، مجھے آپ کا یہ بیان بالکل پسند نہیں آیا، مطلب آپ نے کیا سوچ کے یہ کہا کہ ان کو معاف کر دیں گے اگر یہ دل سے معافی مانگیں گے؟ مجھے صرف اتنا بتائیں، منافق کبھی دل سے معافی مانگ سکتا ہے؟ منافق کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے کہ اس کو میں نے جہنم کے آخری گڑھے میں پھینکنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات آپ مجھے یہ بتائیے شہباز شریف صاحب، اور آپ کی پارٹی کے جتنے بھی فالوورز اگر مجھے سن رہے ہیں تو مجھے پلیز آپ یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ معافی مانگیں گے اور آپ یہ سمجھ لیں گے کہ دل سے معافی مانگ لی؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ نیتوں کے حال سے تو صرف اللہ واقف ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اب بھی وہ دل سے معافی مانگیں گے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ناٹ پاسبل سر۔ پھر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے آگے فرمایا، انہوں نے کہا کہ جی چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کروانے میں سابق حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، PIA بند کروانے میں بھی سابق حکومت ملوث تھی، نون لیگ نے اقتدار میں آ کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ ملیشیا کے ساتھ تعلقات خراب کروائے خان صاحب کی حکومت میں، اور انہوں نے جناب جی ٹرکی کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب کروائے، انہوں نے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ تمام اسلامی ممالک کے ساتھ خراب کروائے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کرائے کہ سعودی پرنس نے اپنا جہاز واپس منگوا لیا اور عمران خان کو کہا کہ جس پہ مرضی بیٹھ کے جاؤ، اور پھر CPEC کو بند کروا دیا، پھر چائنا کے ساتھ جو تعلقات اتنے کرٹیکل ہو گئے، یہ سب کچھ عمران خان کی گورنمنٹ میں ہوا، اور آپ اب بھی یہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ ایک طرف آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والے یہ تھے، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دل سے معافی مانگیں گے تو معاف کر دیں گے؟ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ اچھا وہ آپ نے دھمکیاں تو سن لی علی امین گنڈا پور کی،
لیکن یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک کلپ نظر آ رہا ہے جس میں اتنا بیہودہ قسم کا ڈانس جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کس کی ریلی میں ہوا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی ریلی میں ہوا ہے، اور آپ کو پیچھے جھنڈے بھی نظر آ رہے ہوں گے ثبوت کے طور پہ، آپ ذرا دیکھیے گا۔ بیچ میں ہی خواجہ سرا بھی ناچ رہے ہیں، بیچ میں لڑکے لڑکوں کے ساتھ بیہودہ حرکات کریں۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ عمران خان کو چھڑوانے کے لیے اڈیالہ جہاد کرنے جا رہے تھے، اور ان کا جذبہ جو ہے وہ راستے میں جب لیک ہو گیا اور شاپر شوپر انہوں نے پاٹ پوٹ گئے تھے، انہوں دا برا حال ہو گیا، تو یہ جناب جب وہاں سے ڈسپرس ہوئے ہیں تو علی امین گنڈا پور تو بھاگ گئے۔ پیچھے وہ جو قوم لوط کے ماننے والے جو ہیں، وہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا اسکرین پہ، یہ اس طرح کی حرکات کر رہے تھے۔ ایک اور بھی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے گاڑی کی طرف کو بیک کر کے کس طرح کا بیہودہ جسچرز دے رہا تھا۔ مطلب یہ لوگ ہیں جو ریاست مدینہ بنانے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، اور ان کی وہ ایکٹیویٹی جو ہے نا، وہ جب پوری نہیں ہوئی تو وہ آپس میں یہ ایکٹیویٹیز کرنا شروع ہو گئے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے، اور پھر جو ہے نا، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ ہم جو ہے نا بڑے حق پرست ہیں، توبہ استغفار۔ لیجئے جناب، اب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بشرا بی بی کی جو بہن ہے، جن کا نام ہے جی مریم ریاض وٹو، انہوں نے کی ہے، اور تھرو ٹویٹر کی ہے۔ انہوں نے ایکس کے اوپر آ کر اپنی بہن سے متعلق جو ہے وہ بڑی شکایتیں کی ہیں کہ جی میری بہن کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اب زیادتی کیا ہو رہی ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے گا۔ محترمہ لکھتی ہیں کہ بشرا عمران خان ایک پردہ دار خاتون ہے۔ ناجائز حکومت کی بے غیرت خراب نسلوں کی پیداوار نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے بی بی کو ذہنی طور پر تنگ کرنے کا۔ رات کے 2 بجے سٹاف آ جاتا ہے کہ آپ کے بال چیک کرنے ہیں۔ وہ حجاب پہن کر سوتی ہیں کیونکہ انہیں یہی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چھپ کر ویڈیو نہ بنا لے۔ یہ لوگ حجاب اتار کر بال چیک کرتے ہیں، بالوں کے اندر کیا بندوق چھپائیں گی؟ ہمیں ڈر ہے کہ اس وقت ان کی ویڈیو وہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اداروں کے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ بہت ہی ذلیل لوگ ہو تم، کون سی نسل کے لوگ ہو تم، کن گرے ہوئے لوگوں کی اولاد ہو تم، مسلمان تو تم ہو نہیں سکتے۔ اور اب کرے مذمت وہ صحافی جنہیں قاضی کے لیے بڑا درد اٹھ رہا ہے۔ یہ کہنا ہے جی مریم ریاض وٹو صاحبہ کا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنی پردہ دار خاتون ہیں کہ آدھی رات کو وہاں پہ سیکیورٹی کے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے بال چیک کرنے ہیں۔ اب آپ کو کہیں سے اس خبر کا کوئی سر پیر نظر آتا ہے؟ یہ وہی بشرا بی بی ہیں جنہوں نے آج سے ٹھیک کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو کھانے میں زہر دے کر پلایا جاتا ہے۔ یہ وہی بشرا بی بی ہیں جنہوں نے کہا تھا السر کی بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود کہ جناب السر کی بیماری کی وجہ سے ان کے زبان پہ چھالے نکلے، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو تیزاب پلایا گیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تیزاب پلایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ہارپک پلایا گیا، اور جب کہا گیا کہ ہارپک پلایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہارپک کے 3 قطرے پلائے گئے ہیں۔ اب بندہ پوچھے کہ آپ کو کسی پہ شک ہے کہ کوئی آپ کو ایسی ویسی چیز دے رہا ہے تو ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا کہ کوئی مجھے ہارپک ہی پلا رہا ہے اور ہارپک کے 3 قطرے ہی پلا رہا ہے؟ 3 قطروں کی ویلیو تم کیا جانو رمیش بابو، وہ صرف بشرا بی بی کو پتا ہے۔ بشرا بی بی کو پتا ہے کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بشرا بی بی ہیں جن کے دور اقتدار میں عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو مریم نواز کے دروازے کو توڑا گیا۔ اس وقت نائٹی یا جو بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا، رات کے وقت انسان پہنتا ہی، ابھی میں نے بھی ٹی شرٹ اور پجامہ پہنا ہوا ہے، اس کی ویڈیوز بنائی گئی تھیں۔ اور ثاقب نثار کے جو آڈیوز لیک ہوئے ہیں، جو توشہ خانہ کے آڈیوز لیک ہوئے ہیں، جو رشوت لیتے اور توشہ خانہ کی ڈسکشنز کرتے ہوئے جو آڈیوز لیک ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جس طرح سے یہ خواتین اپنے دور اقتدار میں باقیوں کے ساتھ زیادتی کرواتی آئی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ان کی جیل کے اندر کیمراز لگائے جائیں جنہیں عمران خان براہ راست واچ کیا کرتے تھے۔ ابھی خواجہ آصف کا بھی بیان آیا ہے کہ جب ان کو جیل میں رکھا گیا تو باتھ روم کے اندر بھی کیمراز لگے ہوئے تھے۔ وہ تو اور گل ہے کہ خواجہ صاحب نے کہا تسی جو ویکھنا ویکھ لو، میں تو لگا نان۔ تو بندہ پوچھے کہ جب آپ نے دوسروں کے ساتھ اس طرح کی حرکات کروائی ہوتی ہیں نا، تو پھر اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، تو پھر آپ کو اپنے لیے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہاں جی بھائی اب وہ مکافات عمل یا وہ چیزیں میری طرف بھی لوٹ کے آ رہی ہیں۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔